का जो तिनका होता है ना, उसको कहते हैं। क्या घास का तिनका दरिया उस उमुक और तह तक पहुंच सकता है? कभी भी नहीं, वो सत ही गुजरता हुआ। यानी दूसरे लफ्जों में आपकी जो मालूमात है अल्लाह के बारे में वो इजमाली है, तफसीली नहीं है, कुन है। और हकीकत ज़ात परवरदिगार को आप इस अक्ल के जरिए से दर्क नहीं कर पाते, और अक्ल से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, आप उसके जरिए से हासिल करें। और एक हदीस नबवी है जो मारूफ है, जिसके लिए यूं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नबी मुकर्रम ने फरमाया, मा अबदनाक हक़्क़ इबादतिक व मा अरफ़नाक हक़्क़ मारिफ़तिक। ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी जो हक है इबादत का, हमने इबादत नहीं की उसी तरह, जो हक के मारिफत है हमने उसी तरह नहीं पहचाना आपको। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह की मारिफत से हाथ बांध कर बैठ जाएं कि नहीं वो तो समझ में नहीं है, वो तो असलन उसके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं कि ये मतलब नहीं है कभी भी। क्यों? कहते हैं क्योंकि आप इल्म तफसीली से महरूम है ना, यानी आप उसकी कुल हकीकत को नहीं समझ रहे। क्या आप उसके औसाफ को इल्म इजमाली के जरिए से नहीं समझ पा रहे? वो किसने रोका है आपको? वहां जाइए, देखिए, आप समझ सकते हैं अपने इल्म के मुताबिक, हर एक अपने अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह की जात को, कौन है हकीकत को नहीं। हाँ, सिफात परवरदिगार को ये आसार में गौर ख्वास करने से कुछ हद तक इंसान, यही इल्म उसका इजमाली है। क्योंकि मैंने अर्ज किया, क्योंकि मुमकिन वजूद का जो इल्म होता है ज़ात बारी के बारे में, वो हमेशा इजमाली होता है, तफसीली नहीं होता। हाँ, कहते हैं कि इस हमारी गुफ्तगू का ये मतलब नहीं है कि हम अल्लाह की इल्म इजमाली से भी महरूम हैं या उससे भी हम हाथ हटा लें, क्योंकि वो मार्फत परवरदिगार पर फ़कत चंद अल्फाज के हैं कि जिसका कोई मफहूम ही ना हो और हम उसी पे इत्तिफाक करें, जिस तरह अरबाब मिलल और नहल करते रहते हैं। आप देखते हैं, कहते यही तो तातील है। तीन मजहब है ना, तातील, तशबीह, तनज़ीह। बात कहते हैं असलन बस छोड़ दो उसको, यानी मार्फत परवरदिगार मुमकिन ही नहीं है, न इजमालन न तफसीलन, छोड़ दो उसको, तो हमारे पास की बात ही नहीं है, वो बैठ जाते हैं चुप करके। इसको कहते हैं मुअत्तिला, तातील का ग्रोह। बात कहते हैं कि नहीं, हाँ है, अल्लाह इंसानों जैसा है, हम जैसा है, वो नौजवान खूबसूरत लड़के की तरह है जिसके अभी अभी महासिन आ रहे हों और बाल जो है बहुत उसके घने हैं और उसकी नालें जो है वो सोने की बनी हुई है। ठीक है, वो जन्नत में जो है एक अपने गधे पे चलकर सैर करता रहता है, या हर शब जुमा आसमान दुनिया नाजिल होता है, हर मोमिन के दरवाजा खटखटा के कहता है हल मिन मुस्तगफिरिन। हम इसको नहीं मानते। अल्लाह एक लड़के की तरह है, अल्लाह एक फलां की तरह है, ये नहीं है। असल ये तशबीह है। और ये तौहीद इब्न खुज़ैमा जो है उसी में देखिए इस तरह की रिवायात बहुत है। यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम भी अपनी इस माना में नहीं है जिस तरह हम आप कहते हैं ये हर हाथ जो है यदे हिस्सी या जारिहा, यदुल जारिहा मुराद नहीं है। वहाँ भी ताकत और कुदरत की माना में है, और ये फारसी ज़बान में भी इस्तेमाल होता है, उर्दू ज़बान में भी इसी माना में इस्तेमाल हो रहा है, और अरबी ज़बान में भी इसी माना में इस्तेमाल होता है। यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम का यही मतलब है। लिहाजा तीन नज़रिए हुए। एक नज़रिया तातील का कि असलन ना इल्म इजमाली मुमकिन है हमारे लिए, ना इल्म तफसीली मुमकिन है हमारे लिए ज़ात परवरदिगार के लिए। असलन हाथ हटाकर हम बैठ जाए एक कोने में, हम तो उसे मार्फत उसकी हासिल कर ही नहीं सकते। एक ये नजरिया। दूसरा नजरिया यह है कि नहीं, असलन अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की तरह है, अशिया की तरह है। तशबीह देते हैं वो इंसान के साथ, अच्छे इंसान, खूबसूरत इंसान के साथ। वो जिस्म है, फलान है, उसे आंखों से दिखाई दे रहा है, उसके हाथ भी हैं,
بس یہی ہے، ابوالحسن اشعری یہی کہہ رہا کہ کیفیت معلوم نہیں ہے اس ذات کی لیکن ہاتھ ہے. ہم کیف کو نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں نہیں یہی کہتے جا رہے، ہم مراد نہیں ہے، یا اس کی کیفیت کو آپ چھوڑ دیں، یہ مراد نہیں ہے. بس کچھ افراد ایسے ہیں جو تشبیہ دیتے ہیں، جس طرح توحید ابن خزیمہ کے رائٹر اور ابن تیمیہ وغیرہ سلفیہ جتنے بھی ہیں وہ اسی نظریے کے قائل ہیں. تیسرا نظریہ ہے تو تنزیہ کا. ہاں علم رکھتے ہیں اس کے بارے میں، نہ علم تفصیلی بلکہ اس کے متعلق ہمارا علم اجمالی ہے، معرفت اجمالی رکھتے ہیں. ہمیں طاقت ہے، قدرت ہے، اللہ نے حکم بھی دیا ہے، آرڈر بھی دیا ہے کہ اتنی اس کی معرفت حاصل کریں، مکلف ہے ہم اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اور کسی کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے اس کی. لذا نہ تشبیہ ہے نہ تعطیل ہے بلکہ تنزیہ ہے. اور یہی مطلب امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ توحید میں 3 مذہب ہیں. اگرچہ یہی الفاظ اگر نہ ہو، میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں، توحید میں 3 نظریے ہیں، 3 عقیدے ہیں: تشبیہ، تعطیل، یا پہلے تعطیل کہیں پھر تشبیہ کہیں، تعطیل، تشبیہ اور تنزیہ. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ تنزیہ کا نظریہ ہے. نہ ہم تشبیہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی ہم تعطیل کو مانتے ہیں. خوب کہتے ہیں کہ آئیے دیکھیے آپ، یہ تعطیل جس کو ہم قبول نہیں کرتے، ہم اس کے معتقد نہیں ہیں. کیوں تعطیل کو قبول نہیں کرتے؟ چرا سے علت بیان کریں. چرا کہ قرآن و سائر کتب آسمانی ہمیں برائے معرفت اللہ و شناخت خداوند نازل شدہ. اصل اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیعبدون کی روایات میں معنی کی گئی ہے لیعرفون، تاکہ اسے پہچانے. یعنی اگر معرفت خدا ممکن ہی نہیں کسی بھی صورت میں، حتیٰ کہ اجمالی معرفت بھی ممکن نہیں ہے، عقلاً محال ہے، تو پھر یہ لیعبدون والے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر اصل اللہ خلقت کا ہدف کیا ہے؟ کوئی خلقت کا ہدف باقی نہیں رہتا اگر یہ نہ ہو. مثال کے طور پر یعبدون جو عبادت ہے، اب کون سا نظریہ بہتر ہے میں اس کے بارے میں نہیں ہوں اب کہ آیا یہ عرفاء وغیرہ جو کہتے ہیں وہ بھی روایات سے تمسک کرتے ہوئے، یا باب روایات میں کون سی روایت صحیح و سند ہے، کون سی مقدم ہے، یا لیعبدون یہی جو ظاہر ہے یہی حجت ہے، یا اس میں تصرف کا معنی میں یعرفون کی معنی میں جس طرح روایات میں آئے. یا مثال متکلمین نے بعض یہی کہا کہ انسان اصلا قرب الہی، انسان کی خلقت کا ہدف ہی یہی ہے تقرب الہی حاصل کرے. بعض مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہدف خلقت انسان یہ ہے کہ وہ اس پر کمالات کا راستہ کھولا جائے تاکہ وہ کمال مطلق تک پہنچ جائے، مطلق کمال تک پہنچ جائے. یا بعض کہتے ہیں اصلاً اس تک ثواب اور عذاب جو ہے نا عرضہ کرنے کے لیے انسان کو خلق کیا گیا، اور دوسری بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. یہ سب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک تناقض ما ہے، ایک اجمالی ہے، لیکن تھوڑی سی دقت اور تھوڑے تدبر کے ساتھ یہ ایک ہی معنی جمع ہو سکتی ہیں. اس کے ہم مراتب اور مراحل کے قائل ہو جائیں. آخرین اور نہایت مرحلہ یہ ہے وہ ذات پاک حضرت حق تبارک و تعالی کا تقرب حاصل ہو جائے اور کمال مطلق تک انسان پہنچ جائے. اور اسی کا نام بھی ہم معرفت قرار دیتے ہیں، اور عبادت ایک راستہ ہے جو اس تک پہنچ جاتے ہیں. البتہ یہ اس معنی میں نہیں ہے، صوفی حضرات کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ تو منہاج ہے، راستہ ہے، اور جب انسان وصل ہو جاتا ہے حضرت حق تک تو پھر تکلیفیں اس سے ساقط ہو جاتی ہیں. وہ پھر انسان کو نماز کی ضرورت نہیں ہوتی، روزے کی ضرورت نہیں ہوتی، حج کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تمام چیزیں بیکار اور لغو ہو جاتی ہیں، فضول ہو جاتی ہیں. اصلا اس طرح نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ سب سے زیادہ معرفت پروردگار پیغمبر اکرم کو ہے. وہ اللہ سے وصل ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ تکالیف اس پر ہیں، وہ مکلف ہے، انجام دے رہے ہیں. یا پھر خدشہ کرتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو دوسروں کو آموزش دینے کے لیے. ٹھیک ہے،
یہ ان کا دوسروں کو آموزش دینے کے لیے ہے، تعلیم دینے کے لیے ہے۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ جو معرفت ہے وہ امیر المومنین کا ہے۔ وہ بھی تو تکالیف انجام دے رہے ہوتے ہیں نا، حتیٰ کہ آخری اس سجدے میں فزت ورب الکعبہ کہا، وہ بھی عمل تھا، انجام دے رہے تھے، مکلف تھے، ٹھیک ہے۔ یا آپ جتنا اوپر جائیں یا نیچے آ جائیں، کہیں بھی تکلیف کے سقوط کا مطلقاً کوئی بھی تکلیف نہ ہو، اسے شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں، نہ عقل اجازت دے رہا ہے۔ عقل بھی اجازت نہیں دیتی، یقین جانیے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو۔ آپ کتاب ہے خیراتیہ، اس میں دیکھیے صوفیوں کے اقسام اور ان کی انواع، اور کلام امام ہادی علیہ السلام اس بارے میں بہت ہی گویا، واضح، شفاف ہے، جس میں آپ دیکھیے امام ہادی کے حالات میں کہ وہ صوفیوں کے ایک گروہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت عبادت کرتے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، یہ وہ، پھر امام علیہ السلام نے کیا نہیں کچھ کہا ان کے بارے میں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، وغیرہ ذالک عبارات ہیں جو آپ دیکھیے کہ کن الفاظ میں امام علیہ السلام نے ان کو یاد کیا ہے۔ بہرحال بعض کہتے ہیں کہ صوفیت کے بارے میں جو نظریات اور عقائد ہیں یہ صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے خیال میں صحیح معلوم اگر امام معصوم کو نہ ہو تو پھر کسی اور کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ امام معصوم صحیح سمجھ رہے ہیں ان کے نظریات کو، حالات کو، عقائد کو، کردار کو، رفتار کو۔ امام معصوم ان کو سن کر اگر یہ جو آج والے ہیں وہی ہیں، انہی کی طرح ہیں، تو یقیناً کلام امام بھی انہی کے اوپر صادق آتا ہے اور مشمول کلام امام ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ نہیں وہ نام کا بس فقط تشابہ ہے، باقی یہ مختلف ہے ان سے 100%، تو بس نام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عارف کامل کا نام ہے صوفی، اگر یہ ہے تو امام عارف کامل کو تو نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے، عارف کامل نہیں ہے، بلکہ عارف اور صوفی بعض اوقات وہی ایک ہی ہوتے ہیں، فقط لفظی کہتے ہیں کہ وہ عارف اور صوفی، حالانکہ ایک ہی چیز ہے، بعض جگہوں پر نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک واقعاً عارف ہے، ہم حقیقی عارف اور حقیقی عرفان کو قبول کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ وإلا عرفان دروغ اور عرفان بناوٹی یا دھوکہ یا بہت ساری چیزیں ہیں، اس باب میں انشاءاللہ کسی اور مقام پر بیان کی جائیں گی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کتابیں نازل کی تاکہ اس کی شناخت ہو جائے، تو پس تعطیل والا نظریہ باطل ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا مثالیں بھی اس میں زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم حقیقت روح کو نہیں پہچانتے، یعنی حقیقت کو نہیں پہچانتے، کیا اس کے متعلق علم اجمالی بھی نہیں ہے؟ یہ تو جانتے ہیں کہ روح ہے، ایک حقیقت ہے، وہ انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ روح امر پروردگار ہے، کیا ہے اس کے آثار کیا ہے، ان چیزوں کو کچھ تو جانتے ہیں نا۔ تو بس یہ علم اجمالی کافی ہے، اس نفی نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ہے ہی نہیں، یا ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ حدیث میں ہے، ایک حدیث ہے امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کلما میزتموه باوهامکم فی ادق معانیہ مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم۔ یہ توحید ہے، یہ واقعا توحید۔ دیکھیے، کلما، ہر وہ چیز کہ جسے تم اپنی اوہام، جمع وہم کی، اوہام کے ساتھ، افکار کے ساتھ دقیق ترین معنی میں اسے تم پیش کرتے ہو، اسے بیان کرتے ہو، اسے تصور کرتے ہو، اسے فکر کرتے ہو، وہ مخلوقن، وہ بنایا ہوا ہے، وہ جو بھی آپ تصور کریں وہ چیز تمہارے لیے تمہاری مخلوق ہے، وہ تمہاری ہی بنائی ہوئی چیز ہے۔ مخلوق مصنوع مثلکم، وہ تمہاری طرح ہے، مردود الیکم، تمہاری طرف اسے لوٹایا جائے گا۔
تو اور دوسری حدیث میں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ اس سے سب تمام چیزوں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ علم اجمالی ممکن ہے ذات باری کے بارے میں، اور ہم مکلف ہیں کہ ہم اس کے بارے میں علم اجمالی رکھیں۔ ہاں، ہم نظریے تشبیہ کو بھی نہیں قبول کرتے اور تعطیل کو بھی، بس اب تک یہاں تعطیل کو رد کر رہے ہیں انہی ادلہ کے ساتھ، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ذات باری تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم علم اجمالی رکھتے ہیں، اور یہی علم، اور پھر علم اجمالی میں بھی مراتب ہیں۔ ظاہر ہے ایک عالم کا علم، فقیہ کا علم، ایک امام معصوم کا علم اور دوسرا علم کی طرح تو نہیں ہے، اس میں بھی مراتب ہیں۔ یا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے نا دقیق ترین اور باریک ترین اور تعبیر جو ہے یہ معرفت باری تعالیٰ میں فرماتے ہیں، اور بہت حسین تعبیر ہے، واضح اور آشکار تعبیر ہے، جس کو فرماتے ہیں لم یطلع اللہ سبحانہ العقول، اللہ نے علی تحدید صفت ہی اپنی صفت کی اور اپنی صفت کی کون حقیقت، چاہے ذات کی حقیقت ہو چاہے صفت کی حقیقت ہو، دونوں کی، چونکہ عین ذات ہے نا، بتا دیا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صفات ذات عین ذات ہوتی ہیں۔ اللہ اپنی ذات کی کون اور حقیقت کو عقول پر عیاں نہیں کرتا، آگاہ نہیں کرتا، آشکار نہیں، مطلع نہیں کرتا، وَلَمْ در حالانکہ يَحْجُبْهَا أَمْوَاجَ مَعْرِفَتِهِ، اس کے باوجود حالانکہ اللہ اپنی معرفت اور شناخت ضروری اور لازم سے بھی محروم نہیں کرتا، محجوب اور پردے میں نہیں رکھتا۔ آخری بات جو پھر اسی تین دیدگاہیں اور نظریوں کی طرف جا رہے ہیں کہ باب توحید میں تین نظریے ہیں، تشبیہ، تعطیل اور تنزیہ۔ یہاں تعطیل دو بیان کیے ہیں، نہ تشبیہ نہ تعطیل، نہ ہم تشبیہ کی بات مانتے ہیں، تشبیہ والے نظریے کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ہم تعطیل کے نظریے کو مانتے ہیں، بلکہ کیا مانتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت اجمالاً انسان کے لیے ممکن ہے، اور کہتے ہیں ما معتقدین، ہم ان کو نہیں کہ تعطیل شناخت خدا و معرفت صفات او نادرست ہے، یعنی یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معرفت پروردگار اور شناخت خدا اور اللہ کی صفات اصلاً انسان کسی بھی صورت میں اجمالاً بھی نہیں پہچان سکتا۔ کہتے ہیں یہ نظریہ غلط ہے۔ تعطیل، معرفت خدا کی تعطیل، معرفت چھٹی، مکمل چھٹی ہو جائے خدا کی معرفت سے، کہتے ہیں کہ نہیں، چھٹی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ غلط ہے اور باطل ہے، اسی طرح آپ تشبیہ کی وادی میں گر جائیں، بلکہ کہیں تشبیہ کی گھاٹی میں، تشبیہ کی گھاٹی میں گر جائیں، کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ جس طرح وہ شرک ہے اور کفر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کی ذات پاک کو اصلاً و ابداً ہرگز نہیں پہچان سکتے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور دوسرا، اور کوئی بھی راستہ اس کی معرفت تک نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، وہ انسان کی طرح ہے۔ یا مثال کے طور پر بعض تفاسیر میں ہے، جس طرح تفسیر روح المعانی میں وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ساری مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا، وہ بہت ایک حسین اور جمیل مثلا شکل و صورت میں تھے، اور آخری مرتبہ وہ تاریخ بھی لکھتا ہے دقیق کہ آخری مرتبہ جب ملاقات ہوئی ذات باری تبارک و تعالیٰ سے تو یہ دن تھا، یہ وقت تھا، اور اس طرح سینہ ملا، ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ ابھی تک وہ ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تشبیہ ہے واقعاً۔ یا ابن تیمیہ جب وہ فراز منبر پہ تھا، جاء ربک والملک صفا صفا کی آیت کے بارے میں جب پوچھا گیا اس سے،
تو تھوڑا سے زینے نیچے آ کر کہا ہا کذا جا ہا کذا جا، اس طرح اللہ آتا ہے. آیا یہ جا ربک کا مقصد ہے یا نہیں؟ امر پروردگار، حکم پروردگار معنی مجازی جس طرح کلام میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. لہذا ہم مخلوقات کے ساتھ اللہ کو مشابہ بھی نہیں سمجھتے اور تشبیہ بھی نہیں قرار دیتے، تعطیل کے بھی قائل نہیں ہیں. بس ایک راستہ ہے افراد کا، دوسرا راستہ ہے تفرید کا. ہم نہ افراد کی راہ پر چلنے والے ہیں اور نہ ہی ہم تفرید کی راہ پہ چلنے والے ہیں، بلکہ ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے ہم مکلف ہیں، خود اس نے ہی مکلف قرار دیا ہے، اور اجمالاً ہم اس کی معرفت رکھتے ہیں، اور یہ رکھنی بھی چاہیے. انشاءاللہ ہماری گفتگو بخش دوم میں بعد میں ہو جائے گی. ہم انہی الفاظ کے ساتھ التماس دعا کہتے ہیں آپ سے، اور انشاءاللہ بعد بار گفتگو کے لیے منتظر رہیے. وصلی اللہ علیہ وسلم محمد.